वेलकम बैक। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपने ही मीडिया को शर्मिंदा कर दिया। सेक्रेटरी भारतीय क्रिकेट बोर्ड देवाजीत ने एशिया कप में शिरकत न करने की भारतीय मीडिया की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, एशिया के क्रिकेट मुकाबलों में शिरकत न करने की खबरें सुबह से सुन रहा हूं। एशिया कप में शिरकत न करने की कोई बात नहीं की। एशिया कप में शिरकत करने या न करने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। इसी बात करेंगे नुमाइंदे खुसरो खेल शाहिद हाशमी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब बताइएगा, ये क्या फैसला सामने आया है? देखिए, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी देवाजीत सैकिया ने अपने ही मीडिया आउटलेट को बदनाम कर दिया, शर्मिंदा कर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की हमने कोई बात नहीं की अभी एशिया कप में शिरकत करने या ना करने की, और पाकिस्तान से मैच खेलने के बारे में अभी कोई फैसला नहीं हुआ। जिस तरह पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया, उल्टी सीधी खबरें, मुबालगा आराई पर मबनी खबरें चलाई, इसी तरह क्रिकेट पर भी अब उनका मीडिया मुबालगा आराई की खबरें चला रहा है। अभी एशिया कप के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ और सुबह से ऐसी खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान के साथ हम नहीं खेलेंगे, ऐसा कोई इवेंट नहीं खेलेंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल का जिसके सदर पाकिस्तानी होंगे। एशिया क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी साहब हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। तो भारतीय सेक्रेटरी ने इन तमाम खबरों की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा अभी कोई फैसला नहीं हुआ, हमें हुकूमती इजाजत दरकार होती है पाकिस्तान के साथ खेलने के ऊपर। तो जब ये सब चीजें सामने आएंगी, करीब आएगा एशिया कप, उस वक्त हम फैसला करेंगे। अभी मीडिया में जो भी खबरें चल रही हैं वो बेबुनियाद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसील आगाह करने के लिए। पाकिस्तान का पानी बंद करने की भारतीय धमकी पर चीन का मुंह तोड़ जवाब। चीन ने मोहम्मद डैम पर काम तेज करने का ऐलान कर दिया है। चीन के सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक चीन पाकिस्तान का पानी बंद करने की भारतीय धमकियों पर पाकिस्तान के फ्लैगशिप डैम पर काम तेज कर रहा है। इस सिलसिले में डैम पर कंक्रीट भरना शुरू कर दिया गया है, जो इस मंसूबे की तकमील के लिए अहम संग मील की हैसियत रखता है। चीन खैबर पख्तूनख्वा में मोहम्मद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इस मंसूबे को अगले साल मुकम्मल होना है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, भारत का ब्लेम गेम बेनकाब हो चुका। दुनिया जानती है भारत की तरफ से पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए गए जिन्हें पाकिस्तान ने गलत साबित किया। इस्हाक़ डार का कहना था, दौरे के दौरान जनूबी एशिया की सूरत हाल और खत्ते में अमनो इस्तेहकाम पर बात होगी। का जो ब्लेम गेम है वो तो बेनकाब हो चुका है। तमाम दुनिया को पता है कि जो हमारे ऊपर इल्जामात लगाए गए वो हमने साबित किया दुनिया को, वो तमाम इल्जामात गलत थे। उनको पता है, चीन को भी, सब दुनिया को पता है। मेरी बात पिछले 3 हफ्ते में 2 दफा चीनी वज़ीर ख़ारजा साहब से हुई। लोकल भी होगा, रीजनल भी होगा, मल्टीलैटरल भी होगा, ग्लोबल इशूज भी होंगी, और जो करंट जो हमारा हुआ एक एपिसोड तो बात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 1 रोज़ा दौरे पर कराची आमद। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाक बहरिया के अफसरान और जवानों से मुलाकात करेंगे। भारत के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश करेंगे। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाक बहरिया के किरदार पर होने वाली तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और वज़ीर इत्तलात अता तारर भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर पहुंच गए। अहले खाना से मुलाकात की, ताज़ियत का इजहार किया और फातह खानी की। तर्जुमान पाक फौज का कहना है, एयर चीफ ने शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। कहा, शहदा की कुर्बानियां कौम हमेशा याद रखेगी। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। भारत खुद को अमरीका या इसराइल न समझे। पाकिस्तान अफगानिस्तान या फलस्तीन नहीं है। भारत जितनी जल्दी ये बात समझ जाए, ये इलाकाई और आलमी अमन के लिए अच्छा होगा। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तुर्क न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, हम एक अमन पसंद कौम है, लेकिन भारत ने हमें उकसाया या हमला किया तो हमारा रद्द-ए-अमल तेज और वहशियाना होगा। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने वजीर खारजा जयशंकर के खिलाफ फिर बयान दे दिया। सोशल मीडिया पर लिखा, जयशंकर की खामोशी सिर्फ मायने खेज नहीं बल्कि मुजरमाना और काबिल मजम्मत है। फिर सवाल कर रहा हूं, बताएं क्या भारत ने अपने तैयारी इस वजह से गंवाए कि पाकिस्तान को हमलों का पेशगी इल्म था? यह महज कोताही नहीं बल्कि संगीन जुर्म था। कौम सच जानना चाहती है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की अहमियत कम करने के लिए भारत का बड़ा मंसूबा बेनकाब हो गया। सिक्योरिटी जराये का कहना है, भारतीय एजेंसियों ने फितनतुल खवारिज के साबिक तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान की खिदमत हासिल कर ली। एहसानुल्लाह एहसान का भारतीय अखबार दी संडे गार्डियन में मजमून शाया हुआ, जिसमें एहसानुल्लाह एहसान का दावा है कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में मजीद 2 हमलों की मंसूबाबंदी कर रहा है। भारतीय मीडिया पर इस खबर का मकसद ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की अहमियत खत्म करने की नाकाम कोशिश है।
حقیقت میں بھارت پہلگام کے بعد مزید فالس فلیگ آپریشنز کی تیاری کر رہا ہے اور احسان اللہ احسان کا مضمون دراصل فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کی گواہی ہے۔ دی سنڈے گارجین پروپیگنڈا ٹول کے طور پر بھارتی ایجنسی سے منسلک ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را اس اخبار کو مالی معاونت فراہم کرتی ہے۔ اخبار کا مالک کارتکیہ شرما مودی کا قریبی ساتھی ہے۔ بھارتی اخبار کے کالم نگار ابھینندن مشرا احسان اللہ احسان کے فرار کی خبر دینے والے پہلے صحافی تھے۔ احسان اللہ احسان فتنۃ الخوارج اور را میں رابطے کا کردار ادا کرتا ہے۔ بھارتی سکھوں نے مودی کو عالمی عدالت انصاف میں لانے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا نریندر مودی ایک قاتل ہے، اس نے جج افسران سمیت درجنوں افراد کا قتل کروایا۔ ہم بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے خلاف ملکی اور عالمی عدالتوں میں مقدمات چلا کر اس کو پھانسی دلوائیں گے۔ پلوامہ سمیت بھارت میں جتنے بھی حملے ہوئے سب مودی نے کرائے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے قطر کے سفیر علی مبارک علی عیسیٰ کی ملاقات میں پاکستان قطر کے درمیان تعلقات سمیت دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال۔ مزید جانیں گے ذوالکنین حیدر ہمارے ساتھ ہیں۔ ذوالکنین بتائیے گا ملاقات سے متعلق۔ جی ذوالکنین آگاہ کیجیے گا ملاقات سے متعلق۔ جی، پاکستان اور بھارت کے مابین سیز فائر کے بعد کی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ امن کا داعی ہے اور ہم نے خطے میں پائیدار امن چاہتے ہیں۔ قطر کا حالیہ دورہ انتہائی کامیاب رہا۔ قطر کے وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے ساتھ ملاقاتوں میں دو طرفہ تعاون کو آگے بڑھانے پر بھی پیش رفت ہوئی ہے۔ انسداد منشیات، انسداد دہشت گردی، سیکیورٹی تعاون اور تربیتی پروگرام پر بھی سیر حاصل گفتگو کی گئی۔ وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا کہ قطر کے اعلیٰ حکام نے فالو اپ وزٹ پر جلد پاکستان آنے پر اتفاق کیا ہے اور وفاقی سیکرٹری داخلہ کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی وفد جو ہے وہ بھی قطر کا جلد دورہ کرے گا۔ وفد میں وزارت داخلہ کے ماتحت اداروں کے سربراہان جو ہیں وہ بھی شامل ہوں گے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ قطر پاکستان کا قابل اعتماد شراکت دار ہے، قطر کے ساتھ تعلقات کو قابل فخر اساس سمجھتے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ صوبے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے تعاون سے زرعی آمدن پر ٹیکس اکٹھا کریں گے۔ آئی ایم ایف کی پاکستان کے بارے میں کنٹری پارٹنرشپ رپورٹ جاری کر دی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے رائٹ سائزنگ اقدامات کے تحت حکومت کو 30 جون تک تمام مراحل مکمل کرنا ہوں گے۔ نئے مالی سال کے آغاز سے صوبوں نے ٹیکس کلیکشن بڑھانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ترقیاتی منصوبوں کے اخراجات بھی خود برداشت کریں گے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ایف بی آر رواں مالی سال کے دوران ہدف کے مطابق ٹیکس کلیکشن میں ناکام رہا۔ ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ایف بی آر کی تاجر دو اسکیم کی کارکردگی بھی بہتر نہیں۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے ریٹیل ریئل اسٹیٹ ہائی رسک ٹیکس پیئرز کو جانچنے کے لیے سی آر ایم سسٹم عائد ہوگا۔ کارپوریٹ سیکٹر کے ہائی رسک ٹیکس پیئرز جانچنے کے لیے بھی سی آر ایم سسٹم عائد کیا جائے گا۔ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے پوائنٹ آف سیل سسٹم کا دائرہ کار مزید بڑھایا جائے گا۔ اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے مانیٹرنگ اور ٹریک اینڈ ٹریس کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا۔ کمپلائنس رسک مینجمنٹ سسٹم کو کارپوریٹ ٹیکس آفیسز میں بھی آپریشنل کیا جائے گا۔ نئے بجٹ کے لیے معاشی شرح نمو کا ہدف 4.4% مقرر کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے زرعی شعبے کا ہدف 4.8%، جبکہ صنعتی شعبے کی ترقی کا ہدف بھی 4.8% رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ خدمات کے شعبے کا ہدف 4.3% مقرر کرنے کی تجویز ہے۔ مذکورہ معاشی اہداف کی تجاویز پہلے اے پی سی سی آئی میں پیش کی جائے گی، جبکہ حتمی منظوری قومی اقتصادی کونسل سے لی جائے گی۔ وفاق نے رواں مالی سال کے لیے معاشی شرح نمو کا ہدف 3.6%، جبکہ زرعی شعبے کی پیداوار کا ہدف 2% مقرر کر رکھا ہے۔ جعلی مالی سال کے صنعتی شعبے کا پیداواری ہدف 4.4%، جبکہ خدمات کے شعبے کا پیداواری ہدف 4.1% مقرر ہے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ پر مذاکرات کے لیے آئی ایم ایف کا وفد پہنچ گیا۔ وفد 22 مئی تک قیام کرے گا۔ آئی ایم ایف وفد سے آمدن اور اخراجات پر حتمی مذاکرات ہوں گے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے 22 مئی تک تمام بجٹ تجاویز کو حتمی شکل دی جائے گی۔ وفد سے تنخواہ دار طبقے کے لیے انکم ٹیکس کی شرح کم کرنے پر بھی بات چیت ہوگی۔ حکومت سالانہ 10 سے 12 لاکھ تنخواہ کو ٹیکس فری کرنے کی حکومتی کوششیں کرے گی۔ وزیر اعظم نے سالانہ 12 لاکھ روپے تنخواہ کو ٹیکس فری کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر ایف بی آر انکم ٹیکس میں ریلیف کی کوششیں کرے گا۔ پاور سیکٹر میں جاری اصلاحاتی عمل کے ذریعے ناکارہ سسٹم سے چھٹکارے کا مشن سرکاری ملکیت کے پرانے اور غیر فعال پلانٹس کی نیلامی کے دوسرے مرحلے کا انعقاد آج ہوگا۔ 2362 میگا واٹ صلاحیت کے 3 پاور پلانٹس کو فروغ کے لیے پیش کیا جائے گا۔ نیلامی میں 880 میگا واٹ کا جامشورو تھرمل پاور اسٹیشن فروغ کے لیے پیش ہوگا۔ 1350 میگا واٹ کا مظفر گڑھ تھرمل پاور اسٹیشن بھی نیلامی فہرست میں شامل ہے۔ فیصل آباد کا 132 میگا واٹ اسٹیم پاور اسٹیشن بھی فروغ کیا جائے گا۔
پاور ڈویژن کا کہنا ہے نیلامی کا عمل پاور سیکٹر میں اصلاحاتی عمل کا حصہ ہے. نیلامی کا عمل شام تک جاری رہے گا. پہلے مرحلے میں 7 مختلف پرانے تھرمل پاور پلانٹس فروغ کیے جا چکے ہیں. سپریم کورٹ آئینی بینچ میں مخصوص نشستوں پر نظر ثانی کیس کی سماعت. جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے. سپریم کورٹ کا 13 رکنی بینچ تھا. 2 ججوں نے خود بینچ سے علیحدگی اختیار کی. 2 ممبران کی خواہش پر ہی 11 رکنی بینچ تشکیل دیا ہے. 26ویں ترمیم کے بعد نظر ثانی کیس اب چھوٹا بینچ بھی سن سکتا ہے. سنی اتحاد کونسل کی وکیل فیصل صدیقی نے کہا نظر ثانی کے لیے ججوں کی تعداد کا ایک جیسا ہونا ضروری ہے. مرکزی کیس 13 رکنی بینچ نے سنا تو وہی بینچ اب نظر ثانی سنے گا. جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے. دونوں جج اپنا فیصلہ دے چکے, وہ بیٹھ کر کیا کریں گے. ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے کہا 2 جج دوبارہ بیٹھیں تو اپنا فیصلہ ریویو کر سکتے ہیں. سماعت ملتوی کر کے کیس دوبارہ جوڈیشل کمیشن کو بھیج دیں. جوڈیشل کمیشن 2 ججوں کو آئینی بینچ میں شامل کر دے. جسٹس امین الدین نے کہا آپ تجاویز نہ دیں, دلائل دیں. سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی. سپریم کورٹ میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس. جوڈیشل کمیشن نے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کے لیے جسٹس اعجاز سواتی کی تقرری کی منظوری دے دی. چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کے لیے 3 ناموں پر غور کیا گیا. پشاور میں 2 خاندانوں میں جھگڑے میں گولیاں چل گئیں. خواتین سمیت 6 افراد جاں بحق ہو گئے. 1 خاتون زخمی ہوئی. پولیس کا کہنا ہے فریقین پڑوسی ہیں. فائرنگ سے 7 افراد کو گولیاں لگی. 6 موقع پر ہی دم توڑ گئے. ملزمان فائرنگ کے بعد فرار ہو گئے. زخمی خاتون اور لاشوں کو لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کیا گیا. خٹکو پل میں 6 افراد کے قتل کا مقدمہ تھانہ اڑمر میں درج کر لیا گیا ہے. 3 ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے. کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک اور نوجوان کی جان چلی گئی. کرنگی نمبر 3.5 میں موٹر سائیکل چھیننے آئے ملزمان نے مؤذن کے بیٹے کو گولی مار دی. پولیس حکام کا کہنا ہے نوجوان کی شناخت فیصل محمود کے نام سے ہوئی. ملزمان نے ڈکیتی مزاحمت پر گولی ماری جو آنکھ میں لگی اور جان لیوا ثابت ہوئی. عینی شاہدین کا کہنا ہے نوجوان تڑپتا رہا اور ڈکیت موٹر سائیکل لے کر فرار ہو گئے. پولیس کہتی ہے ملزمان کی تلاش کے لیے چھاپے مار رہے ہیں. شہر میں موٹر سائیکل چھیننے والا گروہ پھر سرگرم عمل ہے. 1 ہفتے میں موٹر سائیکل چھیننے کے دوران فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے. پولیس کے جاری کردہ اعداد و شمار بتاتے ہیں رواں سال ڈکیتی مزاحمت پر اب تک 45 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا ناصر حسین شاہ کے ہمراہ پو میں چینی آٹو موبائل کمپنی چیری کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. چینی کمپنی نے الیکٹرک وہیکل چارجنگ اسٹیشنز لگانے کی یقین دہانی کرا دی. شرجیل میمن کا کہنا ہے ہر 50 کلومیٹر پر چارجنگ اسٹیشن قائم کیا جائے گا. ہمارا ویژن ماحول دوست الیکٹرک گاڑیوں کو فروغ دینا ہے. ای وی منی ٹرکس کا اسمبلنگ پلانٹ بھی کراچی میں قائم کیا جا رہا ہے جس سے الیکٹرک گاڑیاں سستے داموں دستیاب ہو سکیں گی. کراچی والوں کے لیے دن کا پہلا ساتھی کڑک چائے. لیکن یہی چائے اب شہریوں کی صحت کو شدید متاثر کر رہی ہے. سندھ فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے شہر کے مختلف ہوٹلوں میں ناقص دودھ اور مضر صحت اجزاء سے چائے بنائی جا رہی ہے. روحا فاطمہ کی رپورٹ. سندھ فوڈ اتھارٹی کی جانب سے ایک بڑا انکشاف سامنے آیا ہے جس نے کراچی والوں کے پسندیدہ مشروب چائے کو صحت کے لیے مضر قرار دیا ہے. کیسے؟ آج یہ جانتے ہیں. سندھ فوڈ اتھارٹی کی رپورٹ کے مطابق شہر کے مختلف چائے خانوں پر نہ صرف کیمیکل والا دودھ بلکہ چائے پتی میں بھی رنگ ملایا جا رہا ہے جو کہ انسانی صحت کو کھوکھلا کر رہا ہے. جامعہ کراچی شعبہ فوڈ سائنسز کے ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر غفران کہتے ہیں کہ ملاوٹی چائے انسان کو کینسر جیسی بیماری میں مبتلا کر سکتی ہے. دودھ کے اندر کھانے کا سوڈا یا سوڈا آپ جس کو کہہ سکتے ہیں کاربونیٹس ہو گئے, کاربونری امونیم سالٹس ہو گئے, بہت ساری چیزیں نکل کے آئی ہیں. شہری کہتے ہیں چائے کے بغیر تو دن ادھورا سا لگتا ہے, اسے چھوڑنا ممکن نہیں. عادت سی پڑ گئی ہے واقعی ان ہوٹلوں کی چائے پینے کی. چائے کی یہ لت ایک ایسی ہے کہ ہر انسان کو لگ چکی ہے, اتنا آسان نہیں ہے چھوڑنا. ماہرین کے مطابق دن میں 2 سے زائد کپ ملاوٹ شدہ چائے پینا خود کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے مانند ہے. محکمہ فوڈ کے انتباہ کے باوجود کراچی والوں کی مثال اس شعر کے مطابق ہے کہ چھوٹتی نہیں ہے ظالم منہ کو لگی ہوں. کیمرامین مستنصر حسین کے ساتھ روحا فاطمہ, ARY نیوز کراچی. ملک کے بیشتر حصے آج بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں. دادو لاڑکانہ آج سب سے گرم شہر رہا جہاں درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. جیکب آباد 46, سکھر میں 45 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. قصور اور بھاولپور میں پارہ 42, ڈیجی خان, ساہیوال اور ملتان میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا.
لاہور 40, پشاور 38 اور اسلام آباد میں 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کراچی میں درجہ حرارت 35 لیکن گرمی کی شدت 38 ڈگری محسوس کی جا رہی ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے ملک کے میدانی علاقے مزید 2 دن تک شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے. وسطی اور جنوبی پنجاب، جنوبی خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان میں درجہ حرارت معمول سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان ہے. پی ایس ایل کی ٹاپ 4 ٹیمیں فائنل ہو گئیں. آج میگا ایونٹ میں کراچی کنگز اور اسلام آباد کا مقابلہ ہوگا. دونوں ٹیمیں ٹاپ 2 میں پوزیشن کے لیے ٹکرائیں گی. جیت کراچی کنگز کی دوسری پوزیشن فائنل کر دے گی. اسلام آباد کو اوپر جانے کے لیے بڑے مارجن سے جیتنا ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے iNews.tv.